अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जाली दवाइयां बनाने वालों पर उम्र कैद की सज़ा और जाली दवाइयां बेचने वालों पर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का कानून पंजाब में नाफिज हुआ है, जबकि गैर कानूनी अल्टरनेट मेडिसिन की फ़रोख्त और इसका बनाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बैन कर दिया है। पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स की ख़रीदारी के ठेकों में सालाना 800 अरब की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। MDPPRA का सेनेट की कायमा कमेटी में ये बयान सामने आया है, जबकि काला धन सफ़ेद करने वाली टैक्स एमनेस्टी स्कीम पानामा लीक्स के किरदारों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए FBR ने तैयारी कर ली है। इस बारे में भी बात करेंगे। और एक और अहम बात कि ऑडिटर जनरल ने सिंध में 118 अरब की करप्शन का इंकशाफ कर दिया है। क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साबिक चेयरमैन सैयद आदिल गिलानी साहब। उनसे अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आदिल साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आदिल साहब, बड़ी अच्छी खबर है पंजाब के कानून के हवाले से कि जाली दवाइयाँ बनाने वालों पर उम्र कैद की सज़ा और जाली दवाइयाँ बेचने वालों पर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का कानून बनाया गया है। नाफिज सिर्फ ये पंजाब में ही हुआ है, पूरे मुल्क का क्या आदिल साहब? देखिए, हुआ ये है कि इस हमारे मुल्क में दो चीज़ों की जो करप्शन है वो तो कोई भी शख्स जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तालीम की करप्शन और एक मेडिकल की, और इन्हीं दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा करप्शन भी है। करप्शन जो है वो इसमें जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस का ही बाब होना चाहिए। और उस पर ये हमारी पिछले 2 साल से हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जब से हमारे अयूब शेख साहब वहाँ पे लगे हैं सेक्रेटरी, उनसे हमारी मीटिंग होती हैं और उन्होंने काफ़ी अपनी इम्प्रूवमेंट की है। पाकिस्तान में दवाइयों की कीमत फिक्स करने का कोई निज़ाम राइज नहीं था और वो जो मर्ज़ी है दवाई लेते थे। तो उन्होंने फिर एक कानून बनाया और लास्ट ईयर उसको इम्प्लीमेंट कराया कि भाई जो इंडिया में और बांग्लादेश के अंदर जो दवाइयों की कीमतें हैं वो लेके और उसके हिसाब से जो है पाकिस्तान की दवाइयों की फ़िक्स की जाएगी। और उसमें जो इंक्रीज़ हुआ है वो इंक्रीज़ होगा। तो अबाउट 6 महीने पहले इन्होंने 1.5% इंक्रीज़ दे दिया था। दवाई वाले ये करते हैं कि वो हार्डशिप के अंदर अप्लाई कर देते हैं कि जी ये हमारे इसमें नहीं आता, हमारी महंगी दवाई है, और वो 300% एक्स्ट्रा की दरख्वास्त डाल देते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट जाके स्टे ले लेते हैं, दवाई बेचते हैं। वो अभी केस चल रहे हैं बहुत सारे, जिसमें कि 400 अरब रुपए के घपले हैं, वो अलग है। इसके साथ ही जो है वो हर्बल मेडिसिन जो है, जो एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं होती जैसे अल्टरनेट मेडिसिन कहते हैं इंग्लिश में, उसमें ये है कि उसका भी कानून जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नाफिज किया था और उसको हमने उनको कहा था कि रजिस्ट्रेशन का कानून है को क्यों नहीं नाफिज करते। ड्रैप के अंदर एक नए CEO आए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से, उनके जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त जो है वो काफ़ी नुक्ताचीनी हो रही है उनके ऊपर। तो उसमें ये हुआ कि हर्बल मेडिसिन का जो कानून बना और उसको नाफिज नहीं कर रहे थे ड्रैप के लोग, तो हमने ज़बरदस्ती उनके साथ मीटिंगें की। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से मीटिंग की, सायरा अब्दुल तारर से, अयूब शेख से, और ये हुआ कि इसको 1 जनवरी 2016 में नाफिज अमल हो जाएगी कि रजिस्ट्रेशन करनी ज़रूरी है। तो वो उसका जो है कानून बन गया। उसी के साथ उसकी प्राइस फिक्सिंग भी होनी थी। ठीक। तो उसमें ये हुआ कि प्राइस फिक्सिंग आज तक नहीं हुई है। अच्छा, 2 नंबर दवाइयों का हाल ये है कि हर कोने में जो है दवाई जो है वो जो 200 रुपये की एक इंजेक्शन होता है, वो जाली जो है 20 रुपये का होता है, वो 50 रुपये में बेच देते हैं। और उसको तो इसमें हमारे 2 चीज़ें हुई हैं कि फेक दवाइयों पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कानून पास कर लिया वहाँ पे कि जाली दवाई बेचने वाला दुकानदार पे 1 करोड़ रुपये फ़ाइन होगा। अभी 1 लाख रुपये फ़ाइन था और उम्र कैद, और जो मैन्युफैक्चरर है वो बंद कर देंगे और उसको उम्र कैद भी होगी और उसको पता नहीं कितने करोड़ों का फ़ाइन होगा। और ये अनाउंसमेंट पब्लिक किया है कि जो जाली दवाई बनाने वाले दवाई के इंडिकेशन देगा, प्रूफ देगा ये दवाई जाली है, उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उसका नाम भी सीधा रात में रखा जाएगा। अच्छा। और उस पर एक्शन शुरू हो गया। उसके साथ साथ जो है वो हमने जो है वो जब चीज़ को लिखा कि ये जो हर्बल मेडिसिन है इसकी जो है रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है अंडर द लॉ, और ये आज हो गया उसको 1 साल, और 1 साल पूरा हो गया है, जनवरी आ गई है। तो उसमें इस वक्त जो है पाकिस्तान में कोई 11,000 दवाइयाँ बन रही हैं।
11,000 ہربل میڈیسن، ہربل میڈیسن، اس میں سے 350 ہیں جنہوں نے رجسٹر کرایا ہوا ہے۔ اچھا، تو باقی 11,000 میں سے 10,650 وہ انلیگل ہیں، رجسٹر نہیں ہے، وہ بیچ رہے ہیں۔ ایک یعنی آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز ایسے نکلی کہ فولک ایسڈ ہے، ایک کمپنی بناتی ہے اضافہ، جی، فولک ایسڈ جو ہے ہر خاتون کو ضرورت پڑتی ہے جی، زچگی میں، اور بہت ساری ایسے کامن میڈیسن ہے، وہ 25 روپے کی جو ہے وہ 100 ٹیبلیٹ تھی، اس کی شارٹیج ہو گئی۔ تو ہم نے ان کو لکھا کہ یہ مشکل ہے، اس کو دیکھیں کیا 3-4 میڈیسن میں تھا، اس میں پیرنال سی ایف تھا اور تھائروکسین تھا اور ایک اور دوائی تھی زینٹیک۔ تو اس پہ انہوں نے اپنی کمیٹی بنا دی اور ابھی تک کمیٹی کے فیصلے چل رہے ہیں، مگر میں پھر بازار میں چیک کرنے گیا کہ وہ ان سے پوچھا بھائی یہ فولک ایسڈ دے دیں، انہوں نے کہا یہ فولک ایسڈ جو ہے یہ تو نہیں، فولک ایسڈ پلس ہے، وہی کمپنی جو ہے فولک ایسڈ پلس ہربل کے نام سے بنا رہی ہے، وہ 150 روپے کی۔ تو وہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ہو رہا ہے، تو وہ دوائی آج بھی بک رہی ہے، رجسٹر نہیں ہے، اور وہی کمپنی بنا رہی ہے جو ایلوپیتھی والی بناتی ہے۔ وہ تو انہوں نے جب انکوائری شروع کی تو فولک ایسڈ جو ہے وہ بازار میں آ گئی، اور اس کے جو ہے وہی 25 روپے یا 30 روپے کے اندر بک رہی ہے، مگر یہ اپنی جگہ موجود ہے پلس کے نام سے، ان رجسٹرڈ وداؤٹ پرائز کی ایڈجسٹمنٹ۔ تو اس پہ ہم نے جو ہے لکھا چیف منسٹرز چاروں صوبوں کے کہ یہ دوائیاں جو ہیں آلٹرنیٹ میڈیسن جو ہیں یہ بک نہیں سکتی بغیر رجسٹریشن کے، تو آپ ایکشن لیں۔ وہ چاروں چیف منسٹر کو لکھا ہم نے، یہ 28 اکتوبر کو۔ اس کے بعد پچھلے مہینے ہم نے چاروں جو ہے وہ نیب کے ڈی جی کو لکھا کہ اپنے پروونس کے اندر کریں، تو اس کے اوپر یہ جو ہمارے KPK کے جو ہے سیکرٹری ہیلتھ، انہوں نے بین کر دی آلٹرنیٹ میڈیسن جو کہ رجسٹرڈ یا ان رجسٹرڈ ہو اور جس کی پرائس بھی فکس نہیں ہے، وہ سب بین کر دی ہے کہ، اور لیٹر لکھ دیا منسٹری آف ہیلتھ کو کہ آپ اس کو پہلے لیگلائز کریں اور تب بکیں گی۔ ٹھیک۔ پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے ایکشن شروع کر دیا۔ اب یہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ کراچی اور ہر جگہ پر جو ہے یہ انہوں نے ڈیب تو ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ملا ہوا ہے، اب دیکھا ہر جگہ ہو رہا ہے تو انہوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اب یہ ہے کہ ان کے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کی چاندی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے، اب وہ جو ہے وہ جاتے ہیں دکاندار کے پاس، قانون کی وجہ سے، وہ تو وہ ہو گیا نیب کا VR ہو گیا یہ۔ اچھا، اب وہ جا کے جو ان کے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں پورے پاکستان میں جو ہے وہ ریب کے ہیں تقریباً، اگر نکالا جائے تو کوئی 2-2.5 ہزار ہوں گے۔ ان کی چاندی ہے، وہ پہلے جو ہے وہ مشکل سے ان کا 2,000 روپے دن کا نہیں بنتا تھا، ابھی وہ 1,00,000-1.5 روپے دن کا بنا رہے ہیں، جا کے بلیک میل کرتے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ بند کرنا، پکڑنا، وہ نہیں ہو رہا۔ وہ یہ کہتے ہوں گے کہ کچھ ہمیں پیسے دے دو اور ہم وہ ہے نا جو ایک سارے کہا رہا ہے کہ جی یہ تو اب آ گیا، اب تو یہ جیسے نیب آتی ہے تو ریٹ بڑھ گیا ہے، یہ ٹرانسپیرنسی نے لیٹر دیا ریٹ بڑھ گیا نیب والوں کا، اس کے بعد وہاں سے سپریم کورٹ نے سوموٹو لے لیا اور ریٹ بڑھ گیا، یعنی رشوت بڑھ رہی ہے اور مگر چل رہی ہے ہر چیز میں۔ ہاں، تو اس کے اندر یہ ہو گیا کہ یہ قانون جو ہے اس کو جو ہے مس یوز ہو رہا ہے، اور یہ ڈیب کے افسران اس کو مس یوز کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت جو ہے پنجاب کے اندر جو ہے وہ بالکل صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ وہ پکڑ دھکڑ کر کی دکانیں بند کرا رہے ہیں، مگر اور جگہوں پر ڈیب کا کردار جو ہے صحیح نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کا بیان دے دیا، ہمارے ڈیب کے جو یہ ہے چیئرمین نے، کیا کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی دوائیوں کا جو میکینزم ہے اس کی پرائس فکسیشن بہت مشکل ہے، بھی نہیں ہو سکتی۔ ارے بھائی قانون کے اندر تم کون ہو؟ ایک آدمی قانون سے بالا تر تو نہیں ہے، پرائم منسٹر قانون سے بالا تر نہیں ہے، اس کو ایک دن میں سپریم کورٹ نے ڈی سیٹ کر دیا تھا، تم کیا بیچتے ہو؟ صحیح۔ تو ہم نے ان سے بات کی ہے ہیلتھ منسٹری سے کہ یہ دوائی میں پرائس فکسنگ کے اندر کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہربل میڈیسن کے اندر دوائی کی قیمت جو ہے جو کہ 20 روپے ہونی چاہیے وہ 2,000 روپے سے بیچتے ہیں۔ بالکل ایسا، اور اس میں یہ ہے کہ اپر لمٹ جو ہے وہ لگا دیں، اس کی کمیٹی بنا رہے ہیں، اور اس کے جو ہے انڈیا کے اندر رول موجود ہیں، انگلینڈ میں رول موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہے کہ اپر پرائس فکس کر دیں، اور وہ اس کا بہت آسان ہے کہ جو 8-10 کے قریب جو ہے وہ وٹامنس ہیں ان کی دوائی کا فکس کرنا ہوتا ہے، باقی 150-200 ہوں گی، تو جو بھی اس وقت ہمارے اڑوس پڑوس میں دوائی کی قیمت ہے اسی کے حساب سے انہوں نے ایلوپیتھک میڈیسن کی دوائیوں کی بھی پرائس فکس کی ہوئی ہیں، اسی سے یہ فکس کر دیں گے، اور جب تک یہ پرائس فکس نہیں ہوگی یہ جو ہے یہ قانون کے حساب سے انلیگل ہوگا، اس کو روکے رکھیں، اور ڈیب اگر منع کرتا ہے تو ڈیب کو بند کر دیں، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے ڈیب کے چیئرمین کا یا چیف ایگزیکٹو ہے جو کہ جی یہ جو ہے اس میں ریگولیشن بنانے میں ٹائم لگے گا، اور یہ تو بڑا یعنی
ایک ہفتے کے اندر کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے عادل صاحب، یہ آلٹرنیٹ میڈیسنز جو ہیں ان کی فروخت خیبر پختونخوا حکومت نے بین کی ہے، آپ کی نظر میں یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. جی عادل صاحب، یہ جو انہوں نے خیبر پختونخوا نے جو اس کو اللیگل ڈکلیئر کر دیا ہے، وہ اس لیے کر دیا ہے کہ یہ انڈر دی ڈیپ لا جب تک کہ اس کی پرائس فکس نہیں ہوگی، جب تک رجسٹر نہیں ہوگی، دوائی نہیں بک سکتی. ٹھیک. تو صوبوں کے اندر جو ہے وہ پرائس فکس کرنے کا میکینزم ان کا نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. تو انہوں نے سیکرٹری ہیلتھ کو اور ریب کو لکھا ہے کہ یہ آپ اس کو کر کے ہمیں دیں تاکہ ہم یہاں پہ اس کو دوائیاں اجازت دے دیں. اور وہ اچھا انہوں نے کیا ہے، وہ ہر جگہ ہونا چاہیے تاکہ یہ بکے ہی نہیں نا، تو جلدی سے لا بن جائے گا. صحیح. 1000 ارب کی جو ہے یہ سالانہ سیل ہے ان کی، اور اگر یہ لا بن جائے گا تو 1000 ارب کی جگہ یہ 100 ارب میں بکے گی. ٹھیک. عوام کا فائدہ ہوگا. بالکل، اور عوام کا فائدہ تو ہونا ہی چاہیے، کہیں نہ کہیں تو عوام کا فائدہ ہو. اچھا عادل صاحب، یہ MDPPRA نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بیان دیا، پاکستان میں پروجیکٹ کی خریداری کے ٹھیکوں میں سالانہ 800 ارب کی کرپشن کا انکشاف کیا ہے انہوں نے. یہ ایسا ہے کہ پچھلے دنوں قائمہ کمیٹی نے بلایا تھا ڈفرنٹ، یہ 5 ادارے ہیں نا جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں. جی. اوگرا، نیپرا پیمرا اور پیمرا اور پیپرا اور ایک اور کوئی تھی، وہ آئی ٹی کی کوئی کمپنی، اس کا تھا PTA، کہ اس کو انہوں نے منسٹری کے اندر دے دیا. اس کی بات چیت چل رہی ہے، اس پہ کیس بھی ہو گئے. تو ہر ایک نے اپنا اپنا سسٹم دیا. تو اس میں MDPPRA ابھی نئے آئے ہیں، خضر ریاض صاحب، اور 22 گریڈ کے افسر ہیں، بڑے اچھے آتے ہیں. تو انہوں نے جب پوچھا ان سے کہ یہ پیپرا جو ہے یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر، کہ انہوں نے کہا یہ تو آلریڈی جو ہے پیپرا جو ہے منسٹری آف فائنینس کے انڈر میں ہے، کیونکہ اس کا چیئرمین ہی سیکرٹری فائنینس ہے. تو یہ اس میں جانا نہیں جانا کہ بات کیا ہے یہ. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پیپرا جو ہے وہ قانون میں کیوں نہیں پکڑ دکڑ کرتا. انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی جہاں تک کہ قانون کا تعلق ہے، پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، یہ FIA اور نیب نہیں ہے. ایک قانون کا انہوں نے نفاذ کر دیا، رول ریگولیشن بنا دیے، اس پہ جو عمل نہیں کرتا اس کو سزا ملے گی، کورٹ سے ملے گی. تو یہ اس کے لیے منسٹروں نے اپنی کمیٹی بنا دی ہے کہ پیپرا کو جو ہے ریوائز کرو، اس کے سب کچھ ہے. تو ایک اور چیز پوچھی، ان سے پوچھا گیا کہ کتنی کرپشن ہے پاکستان میں. تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 800 ارب کی کرپشن سرکاری ٹھیکوں میں ہوتی ہے. تو یہ چیز پروو کرتی ہے جو فصیح بخاری صاحب نے جو بیان کیا تھا 2013 میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا 2012 میں کہ ڈیلی کرپشن 12.5 ارب روپے کی ہے. تو 12.5 ارب سے 4000 ارب ہو جاتی ہے، 4000 ارب. تو اس میں 800 ارب کی تو یہ انہوں نے پروف کر دیا کہ 800 ارب کا مطلب ہو گیا $8 بلین. $8 بلین، یعنی ہمارا بجٹ جو ہے وہ 3000 ارب کا ہے. یہ 1/5 آف آور بجٹ یہ صرف ٹھیکوں کی کرپشن پہ ہے. اور یہ ان کا کنزرویٹو ہے کہ 5000 ارب کی جو یہاں پہ پروکیورمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ 15% بتا رہے ہیں، حالانکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے حساب سے 25% کرپشن ہے. اور ہماری جو یہاں کے اطلاعات ہیں KP کے اس کے اندر بلوچستان کے اندر 80% کرپشن ہے. اب دیکھا نہیں کہ مشتاق ریحانی جو پکڑے گئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ نیب کا ہی بیان تھا کہ ٹوٹل جو ہے وہ 3 ارب کا ان کا بجٹ تھا، پتہ نہیں 7 ارب کا بجٹ تھا فائنانس منسٹری کا، 6.5 ارب کا، اس میں 3.5 ارب کی ریکوری ہو گئی ہے. تو 80% ہوا نا، وہ سارے کھا جاتے ہیں. صحیح. تو یہ چیز ہے کہ یہ جو کرپشن کا جو ہے گٹھ جوڑ پاکستان میں چل رہا ہے، اس کو جو ہے یہ کام جو ہے یہ حکومت کو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، کمیٹیاں بنا کے کمیشن بنا کے اس کو خراب نہ کرے. لا اپنی جگہ موجود ہیں، وہ لا کو امپلیمنٹ کرائے بس. ٹھیک ہے، لا کو تو امپلیمنٹ کرانا چاہیے عادل صاحب. اور FBR نے بھی یہ پاناما لیکس کے کرداروں کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے تیاری پکڑ لی ہے. پھر کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پچھلے گزشتہ جتنی بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی ہیں ان میں کیا فائدہ ہوا جو اب پھر ایک اور تیاری شروع کر دی گئی؟ دیکھیں یہ ہماری حکومت کا جو ہے بہت ہی ویک پوائنٹ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اچھا ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ ٹیکس کلیکٹ ہونا چاہیے. اور ٹیکس کلیکشن میں آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے جو اشرافیہ ہے
وہ ٹیکس کم دیتا ہے اور آپ اور میں زیادہ دیتے ہیں. وہ اشرافیہ سب سے زیادہ ٹیکس چور ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ٹیکس چوری کرتے ہیں. تو اشرافیہ کا جو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے قانون ایسا بنا دیا کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ, جس کا کہ خرچہ میرے خیال سے 200-250 ارب روپے سالانہ کا ہے, ہر آدمی کو ڈبل تنخواہ ملتی ہے ان کے قانون کے حساب سے. جو گورنمنٹ کے افسران ہیں ان کو سنگل پے ملتی ہے, ایف بی آر کے افسروں کو ڈبل پے ملتی ہے. قانون بنا دیا نا یہ, اس نے شوکت عزیز نے بنا دیا تھا یہ, تو آگے چل رہا ہے یہ چیز. تو ان کی جو انکم ٹیکس کا میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 میں آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو کلیکشن تھی وہ 56% جو تھی وہ ود ہولڈنگ ٹیکس تھا. مطلب جیسے ہمارے ٹیلی فون پہ ہر چیز خریدنے پہ 16% جی ایس ٹی ہے, ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں ٹیلی فون کارڈ پہ جو ہے وہ 39% ہے ود ہولڈنگ, بجلی کے بل پہ جو ہے وہ ٹیکس ہے, ڈیزل پہ 60% جو ہے وہ ٹیکس ہے گورنمنٹ کا, پیٹرول پہ 40% ٹیکس ہے. تو وہ آتا ہے, وہ ہر آدمی دے رہا ہے, اس میں نواز شریف بھی وہ دے رہا ہے, ہم بھی دے رہے ہیں, تو وہ برابر ہے یہ. تو اس میں اس حکومت نے آ کے 2013 سے لے کے 2017 میں 58% تھا, اب وہ جو ہے وہ 78% ہو گیا ہے. صرف 12% جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے, یعنی آپ کا جو ہے وہ لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں. ہمارے جو ٹیکس کے جو کلیکشن کی جو ہمارے جو فائل ریٹرن داخل ہوتے ہیں انکم ٹیکس کے, وہ لاسٹ ایئر 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل ہوئے تھے. 3 ایمنسٹی آ چکی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ اس میں ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے گا, ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے گا. یہ بڑھ رہا ہے, یہ دکانداروں کا آیا تھا تو نہیں ہوا. تو اس دفعہ جو ہے 15% گر گئی ہے جو ٹیکس فائلنگ کا جو ریکارڈ ہے. ہماری جو اس کے اندر کلیکشن ہے, وہ کلیکشن جو ہے وہ گر کے وہ آ گئی ہے تقریباً 127 ارب کا شارٹ فال ہے 6 مہینے کی کلیکشن میں ایف بی آر کی. اور یہ کلیکشن بھی کیسے ہو رہی ہے, اب یہ ایک اور ایمنسٹی آ گئی ہے آخری والی جو پراپرٹی پہ ہے, جس پہ کہ مشکل سے ایف بی آر کو جو ہے وہ 2-3 ہزار روپے ملتے تھے, اب 5,000 ملتے ہوں گے. اب ان کو اسی چیز کے 5,000 کی جگہ جو ہے وہ تقریباً 15 لاکھ روپے مل رہے ہیں. وہ خوش ہیں یہاں پہ, یعنی بلیک منی وائٹ ہو رہی ہے, وہ خوش ہیں. تو اب جو یہ لے کر آ رہے ہیں یہ پاناما لیگ کے اندر جو آف شور کمپنیاں ہیں, جو ہماری پراپرٹیز ہیں, یعنی پاناما لیگ تو الگ ہے, بہاما لیگ الگ ہے. انگلینڈ کے اندر پاکستان کے ہر ایوریج بزنس مین اور بیوروکریٹ کی ایک پراپرٹی پہلے سے موجود ہے. یہ تو انگلینڈ میں چلتا چلا آ رہا تھا. لوگ گرمیوں میں آپ دیکھیں گے چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں اپنے مکانوں میں. دبئی کے اندر ہر دوسرا پاکستانی نے لیا ہوا ہے, کسی نے اسٹوڈیو پر لیا ہوا ہے, کسی نے ولا لیا ہوا ہے, کسی نے کچھ لیا ہوا ہے. تو وہ ان کے لیے یہ اسکیم لا رہے ہیں. انڈیا نے جب آیا تھا پاناما لیگ تو انڈیا نے ٹیکس ایمنسٹی دی تھی, ناٹ فار بلیک منی آف کرپشن, بتہ خوری سے یا دہشت گردی سے یا منی لانڈرنگ سے گئی ہے, وہ نہیں. وہ صرف اس کو دی تھی کہ ٹیکس کی چوری ہو, کہ پیسے کا سورس پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ پیسہ جو ہے کس سے کمایا ہے, اگر سے لے کے آیا آپ یہ پیسہ. تو اس پہ انڈیا نے 45% ریکوری کی ہے, اس پہ وائٹ کیا ہے. اور جو 55% جو ہے وہ اس کو رکھنے کی اجازت دی ہے, اس میں بھی 25% کے بانڈ دیے ہیں 5 سال کے لیے. 5 سال کے لیے. بالکل. تو یہ جو اسکیم لا رہے ہیں یہ 3% پہ لا رہے ہیں. ہم نے بات کی تھی یہاں پہ, کھلی چھوٹ ہے نا. نہیں, ہم نے بات کی تھی تو وہ نام لے رہے ہیں نواز شریف صاحب کا, پرائم منسٹر کا. جتنے کرنے والے ہیں یہ بزنس مین ہیں اور جو آڈیٹرس ہیں سارے کے سارے, جب ان سے پوچھا ہم نے کہ آپ منع کریں نہیں کریں, انہیں یہ آپ کا پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ کرے. پرائم منسٹر کہاں سے چاہتا ہے؟ پرائم منسٹر تو چاہتا ہے کہ 0 ٹالرنس کرپشن ہو. یہ کہاں سے چاہتا ہے؟ یہ بھی الزام جو ہے اسی حکومت کے پرائم منسٹر پہ آئے گا. لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ کے ڈیسیجن ہوتے ہیں تو وہ ایکنک اپروو کرتی ہے, اوپر سے پرائم منسٹر کرتا ہے, کیبنٹ کرتا ہے, پھر لا بنتا ہے. تو یہ لا اگر بنے گا تو ہمارا چیف ایگزیکٹو تو اس کا رسپانسبل ہوگا. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو پاکستان کی اکانومی کو لے ڈوبے گی. اور اس میں اس وقت کیس چل رہا ہے, اسی پہ تو کیس چل رہا ہے, سو موٹو کیس لیا ہوا سپریم کورٹ نے. اس وقت تو اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. مطلب اس کو کیوں کر رہے ہیں یہ مجھے بالکل ہمارے حساب سے جو ہے بالکل غلط ہے. اور اس کا جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے پرائم منسٹر جو ہے اس کا نوٹس لے گا. اور ہماری بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو جو ہے اب جلد سے جلد کویش کر دیں کہ یہ کالا دھن سفید کرنے کی ساری اسکیمیں پاکستان میں فیل ہو گئی ہیں.
ٹھیک. اور اس کو جو ہے یہ لا کے آپ کسی اور مقصد کے لیے اپنا نام خراب کریں گے. الیکشن قریب آ رہے ہیں, آپ کے نام پہ یہ چیز مزید کوئی غلطی نہ کریں. بالکل عادل صاحب مزید بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اہم خبر پہ بات کریں گے. آڈیٹر جنرل نے سندھ میں 118 ارب کی کرپشن کا انکشاف کر دیا. انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. عادل صاحب, کرپشن ہر طرف, جس طرف دیکھیں کرپشن کا ایک بازار گرم ہے. دیکھیں یہ جو ہے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, جس میں کہ سندھ کے اندر ٹوٹل ان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ہارڈلی 500 یا 450 ارب کا تھا. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے 25% جو ہے وہ شو کر دیا کہ یہ کرپشن ہوئی ہے. 117 ارب 97 کروڑ روپے کی, اور یہ صرف ایک سال کی کرپشن ہے, 2015-16 کی. اس میں 2015-16 سے پہلے کی شامل نہیں ہے, کہ جو اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ تھی. اسی میں شرجیل میمن پہ کورٹ کا کیس چل رہا ہے, جس میں کہ انہوں نے صرف ایک آئٹم تھا اخباروں میں, ٹی وی میں ایڈ دینے کا, اس میں 3.5 ارب کی کرپشن کا کیس چل رہا ہے. اور اس میں انہوں نے بیل لی ہوئی ہے اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہی کمر کی درد ہے. وہ حالانکہ سننے میں تو آیا تھا کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں. آنے نہیں جا رہے, ان کو تو بلایا گیا تھا. اس کے اندر ان کی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے انہوں نے بیل بیفور اریسٹ لی تھی. ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ تو ایک چھوٹا سا کیس ہے 3.5 ارب کا. اس کے اوپر تو 35 ارب کی پراپرٹیاں اس کی آئیڈینٹیفائڈ ہیں, جیسے مشتاق رئیسانی کی ہوئی انہوں نے 2 ارب کی. اس کی تو پراپرٹیز یہاں کی آئیڈینٹیفائڈ ہے, لندن کی آئیڈینٹیفائڈ ہے, دبئی کی آئیڈینٹیفائڈ ہے. تو جیسے ہی آئیں گے تو وہ امیجیٹلی پکڑ کے اور کیس میں ڈال دیں گے نیب کے کہ یہ ہے, تو اس لیے وہ نہیں آتے. تو پہلے ان کا 15 لاکھ کی انہوں نے بیل جو ہے وہ ضمانت ضبط ہوئی تھی. پھر دوبارہ جب ہوا تو وہ آنا چاہ رہے تھے. 26 تاریخ کو ان کا جو ہے وہ آ گیا کہ میرا میڈیکل ہے, اور میں نے آپ کو پروگرام میں دکھایا بھی تھا کہ وہ اسکیننگ کرا رہے ہیں. حالانکہ اس کے ایک دن پہلے وہ وہاں پہ جو ہے وہ شادی اٹینڈ کر رہے تھے, چیف کیا ہمارے گورنر کی بیٹے کی. اس کے اندر جو ہے تصویر بھی دکھائی تھی. تو وہ کرپشن اپنی جگہ پر ہے. تو انہوں نے جو آڈیٹر جنرل پاکستان کی, یہ آڈیٹڈ گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ ہے. یہ ان کے اوپر جو ہے یہ چارج شیٹ ہے. اس کے اندر جو 118 ارب کے اندر جو انہوں نے پورا بتایا ہے, اس میں بیورو یعنی زراعت اور بیورو سپلائز کی پرائسز میں 4 ارب اور 37 کروڑ روپے کی ہے. وزیر اعلیٰ کے سیکریٹریٹ کے یعنی قائم علی شاہ, اس کو قائم علی شاہ تھے نا, مراد علی شاہ تو نہیں تھے, قائم علی شاہ کے دفتر کی جو ہے کرپشن جو انہوں نے 2 ارب اور 37 کروڑ کی بتائی ہے. ایک آفس کی, اور تو چھوڑ دیں. اس کے بعد سیاحت اور ثقافت میں بھی کوئی خاتون تھیں, اس کے بھی 50 کروڑ کی ہے. منجو لاڑو کی بھی تھی, کیا نہیں تھا. تعلیم یعنی وہ جو پہلے کا چل رہا ہے وہ کیس الگ ہے, جو کہ 13,000 الیگل اپوائنٹمنٹ تھے, اربوں روپے کا کر کے منسٹر صاحب چلے گئے. نئے میں کیس چل رہا ہے, اس میں منسٹر کو شاید انہوں نے ایگزم کر دیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس رپورٹ میں ہے تعلیم کی 5 ارب اور 7 کروڑ کی کرپشن. پھر انرجی سندھ کی جو ہے وہ کیا ہے پتہ نہیں, ان کے لگا دیتے ہیں ونڈ پاور اور یہ پاور اور وہ پاور, سی پاور. 12 ارب کی کرپشن, 12 ارب کی کرپشن. پھر آرکائیو ڈپارٹمنٹ اطلاع کا جو ان کا انفارمیشن کا ہے, اس میں 3 ارب 86 کروڑ کی کرپشن. مطلب یہ کہاں تک چلے گا. اریگیشن سندھ کا 5 ارب 23 کروڑ کی کرپشن. بلدیات, یہ جو لوکل باڈیز ہیں جس کے شرجیل میمن منسٹر تھے, اب دوسرے کوئی منسٹر ہیں, 12 ارب کی کرپشن. لاڑکانہ میں اسی چیز میں ہمارے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو ہے لاڑکانہ گئے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جو وہاں پہ 90 ارب روپے جو خرچ ہوئے ہیں پچھلے 8 سال میں. تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے, ڈائن بھی جو ہے وہ 6 گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے. تو مطلب یہ چیزیں اس میں شامل ہے نا. یہ آڈیٹر جنرل کا لکھ کے ایک رپورٹ دینا, چیف جسٹس کا جو ہے وہ بیان دینا, یہ کیا شو کرتا ہے کہ سندھ کی کرپشن جو ہے وہ بڑے اعلیٰ پیمانے پہ ہو رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ پچھلے سال کی ہے, 2015-16 کی. اور ابھی کی جو کرپشن ہے اس کا تو حال ہی نہیں ہے جو چل رہا ہے اس وقت. جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے, یہ دھڑا دھڑ اوارڈ کر رہے ہیں, ٹینڈر جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے کر رہے ہیں.
اور ایسا بناتے ہیں کہ ایک پارٹی کو دینا ہے، وہ دے دیا اس کو، اور وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کی روڈ ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی اس روڈ میں. صحیح. وہ پرابلم یہ تھی کہ اس کو روڈ کو جو ہے وہ کہیں پہ انہوں نے چوڑا کرنا تھا. اچھا. وہ پوری روڈ ہی اکھاڑ دی، ٹینڈر دے دیا عادل صاحب اور مجھے تو پوری لگتا ہے روڈ کھا پورا دی ہے. کراچی اکھڑا دوسرا ہوا جو ہے، ہے وہ کوئی روڈ یہ آپ صرف دیکھ پیسے لیں. کے چکر میں ہو رہا ہے یہ کہ وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ڈبل قیمت پہ دیا جا رہا ہے. پی پی آر اے رولز کے اندر ٹینڈر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑے چیمپئن ہو گئے ہیں، ٹینڈر بھی کرتے ہیں، مل ملا کے 7 آدمی 8 آدمی آتے ہیں، ان کو کمپٹیشن میں ایک یہ پولنگ ہو جاتی ہے. اور پولنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے بھی کانٹریکٹرز ہیں ان کو بلا کے پہلے کہہ دے تم نے اتنا دینا ہے، تم نے اتنا دینا ہے، تم نے اتنا دینا ہے، اور وہ ٹینڈر کی جو قیمت ہے ایک اگر 1 ارب کی تو وہ 4 ارب کا ٹینڈر کرتے ہیں اور پیسہ کھاتے ہیں. اچھا ضرورت نہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں کام نہیں ہو رہا. کراچی یونیورسٹی روڈ کو کیوں اکھیڑنے کی ضرورت تھی؟ اس کو وہ پیسہ جو ہے وہ تقریباً 4-5 ارب کا ہے، اس میں 1 ارب کے اندر ایک اس کو بڑھا دیتے جو بڑا کرنا ہے اگر روڈ کو، تو باقی میں اور وہ پروجیکٹ کرتے ہیں جو کراچی کو ضرورت ہے. پانی کی ضرورت ہے، یہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے، اسکولوں کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، ہاسپٹل کے اندر جو ہے کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک برج بنایا جاتا ہے، پھر کوئی ایک نیا منصوبہ لے آیا جاتا ہے، اس برج کو توڑ کے پھر وہاں پہ سڑک بنائی جاتی ہے. مطلب یہ تو پورا کراچی ہم تو دیکھ رہے ہیں عادل صاحب کہ کوئی بھی روڈ جو ہے وہ سلامت نہیں نظر آ رہی یہاں پر. اتنے سارے پروجیکٹس ایک ساتھ شروع کر دیے. نہیں پروجیکٹ تو اچھا ہے شروع کیے، کیونکہ یہ عادل صاحب ختم کرنے کا بھی تو مگر ختم ہو بھی جائے گی، مگر یہ پروجیکٹ جو ہے اگر 20 ارب کے شروع کیے ہیں تو یہ 3 ارب کے پروجیکٹس ہیں جو 20 ارب میں کر رہے ہیں. اور ابھی تو ان کے اور مہا پروجیکٹس آ رہے ہیں کہ چائنا سے لے کر آ رہے ہیں لون، اور لون چائنا کا جب کمرشل ریٹ پہ میں آپ کو بتا دوں، اس لون کے تحت یہاں پر جو ہے وہ ایک بنے گی، وہاں پہ پورٹ بنے گی، پورٹ قاسم سے آگے. اچھا. پتہ نہیں کون سی جگہ ہے ان کی. دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ کراچی سرکولر ریلوے وہ چلے گا. کراچی سرکولر ریلوے واز اے فیلڈ پروجیکٹ. جب یہ بنی تھی آج سے 40 سال پہلے کہ یہ ملیر سے لانڈی سے آتی تھی اور صدر کے اسٹیشن لے کے اور سٹی اسٹیشن سے اور کیماڑی سے ہو کے اور گلشن اقبال کی جیلانی 13D میں اسٹیشن تھا وہاں سے. تو جو کراچی کی ساری آبادی ہے وہ تو بیچ میں ہے نا، صدر میں ہے، وہ یہاں پر ہے اپنے یونیورسٹی روڈ پر ہے، وہ یہاں پر ہے بوری بازار میں ہے، اکھارا در میں ہے، تو وہ وہاں سے نہیں آتے، وہ یہیں کے ہوتے ہیں. تو وہ فیل تھی. اب اس کو ریوائیو کر رہے ہیں، صرف اس لیے کر رہے ہیں، اس پہ رپورٹیں پہلے جتنی حکومت آئیں اس پہ کوئی 10 ارب تو خرچ ہو چکے ہیں کنسلٹنٹ کو دے کے. اب یہ 150-200 ارب کا چائنیز کو دیں گے اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ چلے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مگر ان کی بھی یہی حشر ہوگا کہ اس میں بھی کوئی یعنی ٹینڈر جو ہے وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مجھے نہیں پتا ان کا کیا سسٹم ہے. بار بار ایکسپیرینس کرنا نہیں بار بار نہیں ہوتا ہے یہ تو یعنی ہماری یعنی سندھ گورنمنٹ کی تو بڑی خصوصیت ہے کہ یہاں پر ہمیشہ جو ہے جب پیپل پارٹی آتی ہے تو کوئی شاہی چیف منسٹر ہوتا ہے. پہلے تھا عبداللہ شاہ، پھر قائم علی شاہ، اس کے بعد دوبارہ قائم علی شاہ، پھر مراد علی شاہ. یہ شاہ جو ہے نا سیدوں نے کام کیا یہاں پہ. تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اب کٹی تو ایک ہی ہے نا، سندھ کا یہ پورا کا پورا صوبہ ہے. اس صوبے میں کراچی جو ہے وہ 80% آف پاکستان کی اکانومی ہے. تو یہیں پہ سارا انہوں نے کام کرنا ہے، تو پیسہ یہیں سے کھانا ہے، صرف کھانا ہے، لگانا نہیں ہے. نہیں مطلب ان کا جو ہے قبلہ ہی صحیح نہیں ہے، ان کا جو ہے طریقہ کار ہی صحیح نہیں ہے. اور اس کو جو ہے اسی لیے جو ہے پاکستان کی کرپشن انڈیکس جو ہے وہ کافی خراب ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں جو کرپشن کے اوپر اینٹی کرپشن ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، اس سے ہمارا امیج جو ہے وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن میں صحیح نہیں ہے، ورلڈ بینک میں اور پرائس واٹر ہاؤس میں، اور ہمارے ایشیا ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ اکنامک فورم ہے، IMF ہے. تو وہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ کم نمبر دیتے ہیں. جب کم نمبر دیتے ہیں رسک تو ہمارا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتا کہ پاکستان میں جو بزنس مین ہے باہر کے وہ نہیں آتے کہ پیسہ ہمارا سیف نہیں ہے کہ کرپشن میں، کیونکہ جب کرپشن میں یورپ میں اور امریکہ میں کرپشن کی بہت بڑی سزا ہے. اگر وہ یہاں پہ آئیں گے ان کو پیسہ دینا پڑے گا، تو وہ اپنے قانون کے حساب سے وہ پیسہ نہیں دے سکتے. صحیح. تو اس لیے وہ یہاں نہیں آتے. اس لیے ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے کیونکہ کرپشن ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. تو سندھ گورنمنٹ کی جو 118 ارب کی کرپشن تھے وہ ایک سال کی آئیڈینٹیفائی کی ہے. یہ تو وہ کرپشن ہے جو کہ گورنمنٹ کے فنڈ سے ہے،
اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صرف کراچی کی 350 ارب روپے سالانہ کی کرپشن رینجر نے جو بیان کی ہے وہ گورنمنٹ فنڈ کے نہیں ہے، وہ بھتہ خوری ہے، ٹھیک، وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے عادل صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے اور تجزیے کے لیے۔ ناظرین، ہمارے حکمرانوں نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا اور میری نظر میں اس سے بڑی غلطی کوئی ہو نہیں سکتی۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔